Welcome to my YouTube channel Labby 56 Novels अज़ियत हिज्र अस्कलम लाइबा गुलाम एपिसोड 3। सालार शदीद गुस्से में पिंडाल से बाहर निकल गया। उसे जाते हुए इनाया और नमल दोनों ने देखा था। रस्म शुरू हो गई थी मगर नमल का दिल इस्तराब का शिकार था। इनाया दिल ही दिल में सहम गई। उसे मालूम था कि सालार को गुस्सा कम आता था मगर जब आता तो उसे काबू करना बहुत मुश्किल होता। उसे इस बात की परेशानी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालार को इतना शदीद गुस्सा आ गया। तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। सब मेहमान अपने कमरों में चले गए। आफ़ान और नफीसा अपने घर चले गए थे जबकि नमल इरहा के पास ही रुक गई। इरहा सो चुकी थी। नमल बेचैनी से टहलते हुए लाउंज में आ गई। लाउंज में आकर उसने देखा सालार गार्डन में टहल रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट था जबकि दूसरे हाथ से वो अपनी घनी बियर्ड में बार बार हाथ मारकर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। नमल उसके पीछे गार्डन में आ गई। उसने सालार के हाथ से सिगरेट लेकर पास पड़ी ऐश ट्रे में रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, शाह, वो मेरे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत आप तक महदूद है। इस दिल में आपके अलावा ना कोई था और ना ही आएगा, इसलिए ख्वामख्वाह अपना खून जलाने की ज़रूरत नहीं है। नमल का इकरार सुनकर सालार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। खुदा गवाह है, मुझे खुद से बढ़कर आप पर यकीन है। मुझे आफ़ान बाई का आपको यूँ देखना कतई नापसंद है। यकीन माने मेरा खून खोल उठा है। आपको प्यार से देखने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ सालार शाह का है। सालार नमल को बावर करा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये सुनकर, क्योंकि मर्द सिर्फ उसी औरत पर हक जताता है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये कहते हुए जैसे ही नमल की नज़र ऐश ट्रे पर पड़ी, उसने सिगरेट उठाया और उसे सालार को दिखाते हुए गुस्से से बोली, वैसे ये सिगरेट पीने की इजाज़त आपको किसने दी है? बताएं ज़रा मुझे। सालार बालों में हाथ मारता उससे नज़रें चुरा गया। शाह, मेरी तरफ देखें, बताएं ज़रा मुझे। नमल के अंदाज से गुस्सा झलक रहा था। वो मुझे गुस्से में सिगरेट पीने की आदत है, बट आई प्रॉमिस कि आइंदा नहीं पीऊँगा, पक्का। सालार मासूमियत से बोला, मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे और अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, बिल्कुल भी। नमल ने मुंह फेर लिया। अरे वाह, आप गुस्से में तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। सालार उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ करता हुआ बोला। नमल ने दोबारा से रुख फेर लिया। सालार को एक शरारत सूझी। उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, रूठे हो तुमको मनाओ कैसे पिया, बोलो ना बोलो ना। सालार का गाना सुनकर नमल ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बेइख्तियार हंसना शुरू हो गई। अरे, अब इतनी भी बुरी आवाज़ नहीं है मेरी जो आप इतना हंस रही हैं। सालार न रूठे अंदाज में बोला, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप मुझे ऐसे मनाएंगे। वादा करें मुझसे कि आइंदा कभी भी स्मोकिंग नहीं करेंगे। नमल सालार का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सालार ने नमल के हाथ पर अपना दबाव बढ़ाया। इतने में इनाया चाय के 2 कप लेकर गार्डन में आए। उसे देखते ही नमल ने अपना हाथ खींचा। इनाया ने आकर सालार को चाय का मग पकड़ाया और 1 कप नमल की तरफ बढ़ाया। सॉरी डियर, मैं रात को चाय नहीं पीती, नमल मुस्कुराती हुई बोली। सालार चाय पीने लगा जबकि इनाया नमल के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। वैसे नमल आपी, आपने इनसे पूछा है कि इनको किस बात की तप चढ़ी हुई थी? इनाया ने नमल से सवाल किया। मुझे तो नहीं बताया, तुम पूछो, शायद तुम्हें बता दें, नमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पता है नमल आपी, ये गुस्से होने की वजह किसी को नहीं बताते।
بس سارا غصہ اس سگریٹ پر نکالتے ہیں۔ عنایہ پاس پڑی ایش ٹرے کو اشارہ کرتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری، اب سے نہیں پئیں گے۔ نمل سالار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سالار نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا چلیں اب آپ لوگ سو جائیں، صبح بارات ہے، جلدی جاگ جائیے گا۔ اور عنایہ چائے کا شکریہ۔ سالار عنایہ کو خالی کپ تھماتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح رخصتی تھی۔ ارہا کو پارلر والی تیار کر کے جا چکی تھی۔ اتنے میں سالار کمرے میں آیا۔ ارہا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سالار اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کہو سالار، میں سن رہی ہوں۔ ارہا، میں نمل کو پسند کرتا ہوں۔ سالار نے ارہا کے سامنے اعتراف کیا۔ یہ سن کر ارہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو سالار؟ تمہاری شادی عنایہ سے طے ہے۔ بچپن سے تم دونوں کا رشتہ ہو گیا ہے۔ ارہا نے ایک اور دھماکہ کیا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری سالار کی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھ سے تو کبھی کسی نے کچھ بات نہیں کی۔ سالار، تمہاری ماما کی خواہش پر تم دونوں کا رشتہ طے کیا گیا تھا، اور عنایہ کے پیرنٹس نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بات آپ دونوں کو نہ بتائی جائے، تاکہ آپ دونوں چھوٹی عمر میں ان سب میں نہ پڑیں، جس کا سب نے احترام کیا۔ عنایہ بھی اس بات سے ناواقف ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں بہت چاہتی ہے۔ اور میری محبت، میری چاہت کا کیا کسی کو پرواہ ہے؟ سالار درد بھری آواز میں بولا۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ان سب میں تمہیں نہ پڑنے دیتی۔ نمل بہت اچھی لڑکی ہے، تمہارے لیے بہترین ہے، مگر عنایہ۔ ارہا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ سالار اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے نمل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یقیناً وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ نمل آنسو صاف کرتی کمرے کے اندر چلی گئی۔ اسے ارہا کو یہ پتہ نہیں چلنے دینا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ وہ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، جبکہ اس کے دل پر کیا بیت رہی تھی یہ خدا ہی جانتا تھا۔ بارات آ گئی، ہر طرف رونق تھی۔ آج کے دن کے لیے سالار نے سالوں انتظار کیا تھا، مگر آج ہونے والے اس انکشاف سے اس کے دل کی دنیا بری طرح اجڑ گئی۔ نکاح کے بعد ارہا کو سٹیج پر لایا گیا۔ دونوں بے انتہا حسین لگ رہے تھے۔ سب نے دل کھول کر تعریف کی۔ ارہا کے دل میں اپنی محبت کی تکمیل کی خوشی بھی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی جیسے کزن اور دوست کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ نمل نے ارہا سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، مگر وہ دوست تھی نا، اور دوست تو بنا کہے آنکھیں پڑھنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ نمل کے گھر سے صرف سامیہ اور نفیسہ آئی تھیں۔ عنایہ ارہا کے پاس سٹیج پر ہی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا ٹائم آ گیا۔ ارہا اپنے والدین سے مل کر خوب روئی۔ عنایہ ارہا سے لپٹ کر رونے لگی۔ رخصتی کا وقت ہوتا ہی ایسے ہے کہ ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ سب سے آخر میں ہمت کرتے ہوئے نمل آگے بڑھی۔ سالار نے ارہا کے سر پر قرآن پاک کا سایہ کیا اور بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ نفیسہ اور سامیہ ارہا کی والدہ کو حوصلہ دے رہی تھیں، جبکہ آنکھیں ان کی بھی نم تھیں۔ آدھے سے زیادہ مہمان جا چکے تھے، کیونکہ ولیمہ 5 دن بعد تھا۔ نمل کمرے میں آ کر چینج کرنے کے بعد اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ وہ مزید اب یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ عنایہ کمرے میں آئی اور نمل کو پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ کر بولی، ارہا آپ ہی چلی گئی ہیں، آج تو آپ رک جائیں۔ سوری ڈیئر، مجھے جانا ہوگا، میں پھر کبھی رک جاؤں گی، نمل پیار سے بولی۔ ڈرائیور نے سامان گاڑی میں رکھا۔ نمل سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ٹیرس پہ کھڑا سالار اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نمل جانتی تھی کہ وہ ٹیرس پہ کھڑا اسے دیکھ رہا ہے، مگر اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ اگر وہ اسے دیکھ لیتی تو اس کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔
سالار جانتا تھا کہ اب نمل اس حقیقت کے بعد کبھی بھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے حاذق شاہ کے کمرے کا رخ کیا۔ حاذق شاہ کمرے میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اتنے میں سالار داخل ہوا۔ آؤ برخودار، ٹائم مل گیا اپنے باپ کے لیے۔ حاذق شاہ نے اسے دیکھ کر کتاب بند کرتے ٹیبل پر رکھی اور اسے مخاطب ہوئے۔ سالار شرمندہ سا ہوا۔ یہ سچ تھا کہ وہ شادی کی تیاریوں میں حاذق شاہ کو کم ہی وقت دے پایا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سالار بمشکل بولا۔ کہو۔ حاذق شاہ اس کی آنکھوں میں کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابا، مجھے نمل سے شادی کرنی ہے، سالار نگاہیں نیچی کر کے بولا۔ حاذق شاہ کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے اور وہ شدید غصے میں بولے، ڈونٹ forget ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ سالار، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہارا رشتہ عنایہ سے طے ہے اور یہ رشتہ تمہاری والدہ کے کہنے پر ہوا ہے۔ بابا جان، میں نمل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سالار بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے نزدیک تمہاری ماں کی آخری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حاذق شاہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت سالار کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ انہی قدموں سے پلٹ کر کمرے کے باہر نکل گیا۔ نمل نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک لمبی سانس کھینچی اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر داخل ہوئی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ نمل اندر آ کر سب سے ملی۔ کیسی رہی شادی بیٹا؟ عابد صاحب نے نمل سے پوچھا۔ بہت اچھی بابا، نمل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سامعہ نمل کے لیے چائے بنا لائی۔ یہ لو بیٹا، چائے پیو، اس سے ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ یہ تھکن نہیں، جدائی کا بوجھ تھا جو اس کے نازک کندھوں کو برداشت کرنا تھا۔ اس نے بمشکل چائے کا کپ انڈیلا اور آرام کرنے کے بہانے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر وہ چیخ نہیں سکتی تھی۔ اس قدر تو خدایا نہ کوئی بے بس ہو کہ درد ہو اور کوئی چیخ بھی نہ سکتا ہو۔ وہ سر کو پکڑے فرش پر بیٹھ گئی۔ سالار کو کسی اور کا ہوتے ہوئے سوچ کر اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے جسم سے کوئی روح کھینچ رہا ہو۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بالکنی میں آ گئی۔ اسے خود کو یوں ٹوٹنے نہیں دینا تھا، اسے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ دوسری طرف سالار اپنے کمرے کی بالکنی پہ کھڑا تھا۔ وہ دوہری اذیت کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، دوسری طرف وہ ماں کی آخری خواہش کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ دو لوگوں سے اس نے شدید محبت کی تھی، ایک اس کی ماں اور دوسری نمل۔ اس کی ماں کو تو موت نے اس سے چھین لیا، مگر نمل کو وہ خود سے دور نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ کال کرنے کی ہمت دونوں میں نہیں تھی۔ آخر کیا کہتے وہ؟ ایک دوسرے کو کن الفاظ میں تسلی دیتے؟ دونوں کی رات جاگتی اور روتی آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح کی اذان کی آواز نمل کے کانوں میں پڑی۔ وہ واش روم میں گئی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ وہ کافی دیر چہرے پر پانی ڈالتی رہی۔ وضو کر کے باہر آئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دعا مانگے۔ کیا وہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سالار کو عنایہ سے چھین کر اس کی جھولی میں ڈال دے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو شروع سے دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرتی آئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ یہ دعا کرتی؟ اس کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکلے، اے میرے مالک، مجھے اور شاہ کو صبر دے، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں انہیں کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ سکوں۔ میرے مالک، میں عنایہ کا حق نہیں مارنا چاہتی۔
ہم دونوں کو اتنا صبر دے کہ ہم تیری رضا میں راضی ہو سکیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے سالار کے نمبر پر میسج کیا، شاہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، صبح 9 بجے آئس کریم کیفے پر میں آپ کا انتظار کروں گی، خدا حافظ۔ میسج فوراً سین کر لیا گیا، جواب آیا اوکے۔